वसल्लम वसल्ली अलैहि। गुज़श्ता दर्स में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दो निशानियाँ अता फरमाई, एक फुरकान और एक ज़िया। फुरकान का मतलब जो हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाली यानी वो किताब अता फरमाई, और ज़िया से मुराद वो मोजज़ा अता फरमाया कि अपने हाथ को बगल में डालते तो वो सूरज की तरह रोशन और चमकने वाला निकलता। तो अल्लाह ताला ने ये दो मोजज़े अता फरमाए। आगे मुत्तक़ियों की कोई सिफ़ात बयान की थी कल कि मुत्तक़ी वो लोग हैं अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो अल्लाह पर बिन देखे ईमान ले आते हैं। और दूसरी सिफ़त ये बयान की थी वयुकीमूनस्सलाता, वो अपनी नमाज को कायम करते हैं, पढ़ते नहीं बल्कि नमाज़ों को कायम करते हैं, यानी ज़रा बराबर भी नमाज़ों के अंदर कोताही नहीं करते। मुत्तक़ी वो लोग हैं। और तीसरी सिफ़त ये बयान फरमाई वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, और जो हमने उनको रिज़्क़ अता दिया उसमें से वो खर्च करते हैं अल्लाह के रास्ते में। ये भी मुत्तक़ियों की निशानी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रिज़्क़ हमने उनको दिया। कोई इस गलत फहमी के अंदर ना रहे कि मैं अपनी मेहनत की वजह से ये रिज़्क़ कमाता हूँ, या मेरी कोशिश है, मेरे वालिदैन के ये मेहनत है, मुझे विरासत में ये रिज़्क़ मिला है। नहीं, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रिज़्क़ हम उनको देते हैं। उनके ये बस की बात नहीं है कि ख़ुद रिज़्क़ कमा सकें, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ही जिसको मर्ज़ी अता फरमा देते हैं। तो ये मुत्तक़ियों की निशानियाँ बयान फरमाई। आज की आयत मुबारक जो आप हज़रात के सामने पढ़ी है, एक और सिफ़त भी बयान फरमाई है अल्लाह ताला ने मुत्तक़ियों की, वहुम मिनस्साअति मुशफ़िकून, वो क़यामत के दिन से डरते भी हैं कि जब क़यामत का दिन होगा उस दिन हिसाब किताब होगा, आमाल तुलेंगे, अच्छे लोगों के भी बुरे लोगों के भी। जिनके आमाल वज़नी, नेकियां वज़नी जिनकी गुनाहों से, तो वो जन्नत में दाखिल होंगे, और जिनके गुनाह वज़नी हो जाएंगे तो वो जहन्नुम में दाखिल होंगे। वो मुत्तक़ी लोग इससे भी डरते हैं, हर वक्त इस सोच व फ़िक्र में रहते हैं कि कहीं हमारी नेकियां कम ना हो जाएं। तो ये मुत्तक़ियों की सिफ़ात है कि दुनिया को तरजीह नहीं देते बल्कि आखिरत को तरजीह देते हैं। उनके ज़हन अफ़कार, उनके दिल दिमाग के अंदर ये आखिरत बास बादल मौत वाली जो बात है ये छई हुई होती है कि हर वक्त उनको आखिरत के ख़्याल होता है, दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत की तरफ उनका ख़्याल नहीं जाता। ये भी मुत्तक़ियों की निशानी है। अगर फरमाया कि वहाज़ा ज़िक्रुम मुबारकुन अंज़लनाहु, ये कुरान मजीद जो है ये बहुत ही बाबरकत किताब है कि हमने इसको नाज़िल किया। जिस तरह मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास मोजज़ात अल्लाह ताला ने उनको फ़ुरक़ान अता फरमाई, इसी तरह ये कुरान पाक भी फ़ुरक़ान है, यानी हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाली किताब ये कुरान मजीद है। और इतनी ज़्यादा फ़र्क करने वाली किताब है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसके अंदर तो सारे के सारे मसाइल खोल खोल कर बयान फरमा दिए हैं कि तौहीद क्या है, बुत परस्ती क्या है, अल्लाह वाले कौन हैं और गैरुल्लाह वाले कौन हैं, यानी कि सब कुछ अल्लाह ताला ने इसके अंदर खोल खोल कर बयान फरमा दिया। अफ़ अंतुम लहू मुनकिरून, क्या भला तुम इसके मुनकिर हो, यानी कुरान पाक का अब भी तुम इनकार करने वाले हो, अब भी इसको नहीं मानते कि जो फ़ुरक़ान है अल्लाह ताला ने इसको नाज़िल फरमाया। 18वें पारे के अंदर मुस्तकिल एक सूरत भी अल्लाह तबारक व तआला ने नाज़िल फरमा दी। उस सूरत का नाम सूरतुल फ़ुरक़ान है। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। अगली आयत मुबारक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा फरमाया कि उनका वालिद जो था वो बुत परस्त था, और बुत बनाता भी था और बुतों को बेचता भी था। तो उनके घर में अल्लाह तबारक व तआला ने एक मुवहिद को पैदा फरमा दिया कि जो बुतों को तोड़ने वाला था और बुतों की तौहीन करने वाला था। अल्लाह तबारक व तआला ने उस वाक़े को तफसील के साथ ज़िक्र किया कि वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहु मिन क़ब्लु, कि इससे पहले हमने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को समझ बूझ अता फरमाई। वकुन्ना बिही आलिमीन,
اور ہم جاننے والے تھے اس کو۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما ھذہ التماثیل التی، جب اس نے کہا اپنے باپ کو اور اپنی قوم کو یہ کیا مورتیاں ہیں کہ التی انتم لہا عاکفون، کہ جس کے سامنے تم ہر وقت جھکے رہتے ہو۔ یہ مورتیاں کیا چیز ہیں جن کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، اپنے ہاتھوں سے گھڑتے ہو، گھڑ کے پھر انہی کے سامنے تم جھکتے رہتے ہو، یہ کیا چیزیں ہیں، کیا کام آتی ہیں؟ قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، تو قوم نے کہا اور باپ نے کہا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح پایا، وہ ان کے سامنے جھکتے تھے تو ہم بھی ان کے سامنے جھکتے ہیں اور ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تحقیق تم اور تمہارے آباء و اجداد یہ سارے کے سارے کھلی گمراہی کے اندر ہیں، تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی گمراہ ہیں، گمراہی کے اندر تم پڑے ہوئے ہو۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، قوم کہنے لگی کہ آپ یہ حق بات کر رہے ہیں یا مذاق کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، یعنی اس طرح ہمارے خداؤں کی جو توہین کر رہے ہیں آپ۔ ہوتا ہے نا کوئی مذاق کے اندر اس طرح کے جملے نکال دیتے ہیں یا کہہ دیتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں یا سچ فرما رہے ہیں کہ ہمارے خداؤں کی توہین کر رہے ہیں آپ؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، بلکہ تمہارا رب جو آسمان اور زمین کا رب ہے، وہ جس نے پیدا کیا ہے ان کو، وہی رب ہے۔ ہمارا بھی تمہارا بھی رب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، جنہوں نے ہم کو بھی پیدا کیا اور آسمان و زمین ہر چیز کا خالق جو ہے ہمارا رب تو وہ ہے، تم کس کو رب بنا کے بیٹھے ہو؟ یہ تمہارے رب نہیں ہیں۔ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس بات پر گواہ ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی اور رب نہیں ہے، سجدے کے لائق وہی ہے۔ تَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، اللہ کی قسم میں ضرور بضرور تدبیر کروں گا تمہارے بتوں کے متعلق، بعد ان تولوا مدبرین، تمہارے پیٹھ پھیرنے کے بعد۔ میں ان کے بارے میں سوچوں گا، ان کی خیر خبر کروں گا، ان کو دیکھوں گا تمہارے پیٹھ پھیرنے کے بعد، تم ذرا ان سے اوجھل تو ہو جاؤ نا، پھر دیکھتا ہوں میں تمہارے خداؤں کو۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، ان کے میلے کا دن آ گیا، ایک دن ہوتا تھا ان کا عید کا سمجھ لیں یا میلے کا دن، وہ سارے کے سارے ادھر چلے جاتے تھے میلے پر، جلدی جلدی انہوں نے کھانے تیار کروائے، اچھے اچھے کھانے، سویاں سوجی حلوے وغیرہ تیار کروا کے بتوں کے سامنے رکھے کہ متبرک ہو جائیں، ان کے اندر برکت پڑ جائے گی، پھر واپس ہم آ کر کھا لیں گے۔ بتوں کے لیے تو نہیں رکھ کے گئے، ان کو بھی پتہ تھا کہ یہ کھا نہیں سکتے تھے، اپنے لیے رکھ کے گئے کہ یہ ان کے اندر برکت پڑ جائے گی، پھر ہم واپس آ کر ان کو کھا لیں گے۔ جیسے کہ آج کل بھی یہ بہت زیادہ رواج چل پڑا ہے کہ جہاں بھی دعا کروانے کے لیے جاتے ہیں وہاں لوگ پہلے دودھ رکھتے ہیں، پھر کوئی اور چیز رکھتے ہیں حافظ صاحب کے سامنے، یہ ختم سے پہلے پھر جب وہ دعا وغیرہ ہو جاتی ہے تو پھر آ کے وہ اٹھا لیتے ہیں۔ تو یہ طریقہ بالکل غلط ہے، شریعت کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے۔ یہ طریقہ ان مشرکوں کو کہا تھا کہ وہ بتوں کے سامنے رکھ دیتے تھے کہ برکت والا ہو جائے، پھر واپس ہم آ کر کھا لیں گے اس کو۔ تو ایسے طریقوں سے بچنا چاہیے، اگر کوئی رشتہ داروں کے اندر ایسے غلط طریقے پائے جاتے ہیں تو ان کو بھی روکنا چاہیے کہ یہ نہیں بس سیدھے سیدھے دعا کریں اور کھانا کھائیں۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ حافظ صاحب کے سامنے پہلے دودھ رکھنا ہے، پھر اور چیزیں رکھنی ہیں، پھر حافظ صاحب کی اجازت بھی نہیں ہے کھانے پینے کی ان چیزوں میں سے، نہ پینے کی، بس پھر اس کو اٹھا لیتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ بالکل بھی، وہ اپنے لیے برکت کے طور پر رکھتے ہیں نا، تو یہ سنت کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف یہ چیزیں۔ تو وہ گئے میلے پر، ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا اٹھایا، بہت بڑا کلہاڑا اٹھایا اور پہنچ گئے ان کے پاس۔ پوچھتے ہیں کہ تم اس کو کھاتے کیوں نہیں ہو؟ قال لا تأکلون، ان کو کھاتے کیوں نہیں ہو؟ انہوں نے کیا جواب دینا تھا، وہ تو بت تھے، کھاؤ نا، یہ تمہارے لیے تو رکھ کے گئے ہیں، کھاؤ، ان کو کیوں نہیں کھاتے؟ تو کسی نے جواب نہیں دیا، کھڑے ان کو توڑنے، کسی کے ٹانگ توڑ دی، کسی کے ناک توڑ دیا، کسی کا سر توڑ دیا۔ فجعلهم جذاذا، ان سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ابراہیم علیہ السلام، الا کبیر لہم، سوائے ان کے بڑے کے، جو بڑا بڑا بت تھا نا اس کو صرف صحیح سلامت چھوڑ دیا، لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ وہ اس کی طرف لوٹیں اور اس سے پوچھیں کہ ہمارے خداؤں کی یہ کس نے حالت بنائی۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، جس وقت وہ لوٹتے تھے تو پہلے وہ اپنے
اسی گرجا گھر کے اندر بت گھروں کے اندر آتے اور بتوں کی عبادت کرتے، پھر واپس گھر میں لوٹتے تھے۔ ان کا یہ طریقہ کار تھا کہ جاتے ہوئے بھی پہلے بتوں کا سلام کرتے، کہیں جانا ہوتا سفر پہ، شادی غمی پہ، اور آتے ہوئے بھی پہلے وہ بتوں کا سلام کرتے، پھر اپنے گھروں میں لوٹتے تھے۔ تو جاتے ہوئے تو صحیح سلامت اپنے بتوں کو چھوڑ کے گئے، واپس جب لوٹے اپنے کھانے وغیرہ اٹھانے کی خاطر، دیکھا تو بتوں کا تو حشر نشر ہو چکا ہے، کسی کی ناک نہیں ہے تو کسی کی آنکھ نہیں ہے، کسی کی ٹانگ نہیں ہے۔ تو بڑے غصے میں قالوا من فعل هذا، یہ کس نے کیا ہے؟ کہنے لگے یہ کس نے کیا ہے بآلیتنا، ہمارے خداؤں کے ساتھ، انہ لمن الظالمین، وہ بڑا ظالم ہے جس نے یہ کام کیا ہے۔ دیکھیں وہ باطل جو بت پرست ہیں، جھوٹے خداؤں کی عبادت کرنے والے ہیں، وہ نبی کو کہہ رہے ہیں کہ بڑا ظالم ہے۔ آج کے دور کے اندر بھی ان کا طریقہ چل رہا ہے کہ جو حق والے ہیں، حق دین باطل بیان کرتے ہیں، لوگ عوام کو گمراہ کرنے کی خاطر کہتے ہیں، مختلف قسم کے الزامات لگاتے ہیں ان کے اوپر کہ یہ اس طرح ہیں، یہ اس طرح ہیں، یہ نبیوں کو نہیں مانتے، یہ ولیوں کو نہیں مانتے، یہ خدا کو نہیں مانتے، یہ فلاں، یہ سارے کے سارے سے پیٹ کا مروڑ ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ شروع سے یہ ترتیب چلی آ رہی ہے ان کی، انہ لمن الظالمین، کہ وہ بڑا ظالم ہے جس نے یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کیا ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، پھر وہ کہنے لگے کہ ہم نے سنا ہے کہ ایک نوجوان ہے جو ان ہمارے خداؤں کا ذکر کرتا ہے، یقال له ابراہیم، اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے، وہ ہمارے بتوں کی خداؤں کی توہین کرتا ہے، یہ اسی کا کام ہو سکتا ہے۔ قالوا فأتوا به على اعین الناس لعلهم يشهدون، تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو بلاؤ ہماری آنکھوں کے سامنے تاکہ وہ گواہ ہو جائیں، ان پر گواہی دیں کہ اس نے یہ کام کیا یا کسی اور نے کام کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر لایا گیا تو بادشاہ نے پوچھا، قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، کیا یہ آپ کا کام ہے اے ابراہیم، یہ آپ نے کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ اس طرح؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بل فعلہ کبیرہم، بلکہ جو ان کا بڑا ہے اس نے یہ کام کیا ہے، اس سے پوچھو نا، ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اس سے پوچھو اگر وہ بول سکتا ہے، کیونکہ قاعدہ اور قانون یہی ہوتا کہ جس کے پاس اسلحہ ہوتا ہے نا، اسلحہ، تو وہ مجرم بھی وہی ہوتا ہے، مجرم گناہ گار بھی وہی ہوتا ہے۔ تو اسلحہ جو ہے وہ تمہارے بڑے بت کے پاس موجود ہے، اس کے کندھے پر ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑے کو رکھ دیا تھا، کلہاڑا اس کے پاس ہے تو اس نے ان کے ٹکڑے کیے ہوں گے نا، اس سے پوچھو جا کے کہ کس نے کیا یہ سارا کام۔ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ثم نكسوا على رؤوسهم، پیچھے فرجعوا الى انفسهم، تو انہیں دل کے اندر سوچا کہ تو ہمیں بتا نہیں سکتا، اب ہم ان سے کیسے پوچھیں کہ کس نے تمہارے ٹکڑے کیے، کس نے تمہیں نقصان پہنچایا۔ انہیں ثم نكسوا على رؤوسهم، تھوڑا دیر اپنے سر کو نیچے جھکایا، سوچ و بچار کی، شرمندگی کی حالت میں، انکم انتم الظالمون، پھر اپنے آپ کو ہی کہنے لگے کہ تم تو بڑے ظالم ہو، ہم کیسے ان سے پوچھیں کہ تم بتاؤ ہمیں، یہ تو بولتے ہی نہیں ہیں، بتا ہی نہیں سکتے، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام سے، ابراہیم تو جانتا ہے کہ یہ بول نہیں سکتے، آپ کو پتہ ہے یہ بول نہیں سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل گیا، فرمایا کہ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، کیا تم اللہ کے علاوہ ایسے بتوں کی عبادت کرتے ہو، ما لا ينفعکم، جو تمہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، ولا یضرکم، اور نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، تم ایسے بتوں کی عبادت کرتے ہو۔ اف لکم ولما تعبدون، تمہارے لیے بھی اف ہے اور تمہارے ان خداؤں کے لیے بھی اف ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ جو خود اپنا نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، اپنے آپ کو جو نہیں بچا سکتے وہ تمہیں کیسے بچائیں گے؟ کچھ تو عقل کرو نا، اپنی عقل کا علاج کرو۔ قالوا حرقوه وانصروا آلیتکم ان کنتم فاعلین، اصل میں ضد اور اناد کا کوئی علاج نہیں ہے، پتہ ان کو بھی چل گیا تھا کہ ہم گمراہ ہیں، ہمارے باپ دادا گمراہی پر تھے، غلط طریقے پر تھے، لیکن وہ اپنے جو ایک ضد ہوتا ہے، ایک عقیدت ہوتی ہے، وہ ان کی ختم نہیں ہو رہی تھی، کہتے ہیں کہ نہیں اپنے خداؤں کی مدد کرو، یہ اپنے خداؤں کی مدد کر رہے ہیں بندے۔ قالوا حرقوه، ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو، وانصروا آلیتکم، اور اپنے خداؤں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنے والے ہو اپنے خداؤں کے متعلق۔
یعنی اگر تم مدد کو کر سکتے ہو تو ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو بھی. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کی خاطر بہت بڑا چیخا تیار کیا گیا، لکڑیاں اکٹھی کی گئیں. روایات کے اندر آتا ہے کہ 6 مہینے تک وہ لکڑیاں اکٹھے کرتے رہے، اور ان میں ایسے لکڑیاں اکٹھے کرنے والے بھی تھے بوڑھی عورتیں جن کی کمر بالکل دوہری ہو چکی تھی، سٹک کے آسرے سے اور کے عصا کے ٹیک لگا کر وہ چلتی تھی، وہ بھی لکڑیاں اپنے پشت پر لے کے جا رہی ہوتی تھی. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ کہاں لے کے جا رہی ہو؟ کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے خداؤں کی توہین کی ہے، ان کو جلانے کی خاطر ہم چیخا تیار کر رہے ہیں. ضد اور اناد اتنی، یعنی کہ ان کے اندر ضد بھرا ہوا تھا کہ ایک اللہ کا نبی ہے، حق بات بیان کر رہا ہے، اور باطل جو بت پرستی کے اندر، شرک کے اندر بالکل لت پت ہیں، وہ اس کو جلانے کی خاطر اتنا، یعنی کہ وہ غصے میں ہیں، اتنا وہ غضب میں ہے کہ اس کو لکڑیاں اکٹھے کرنے کی خاطر وہ گھروں سے نکل پڑے. چل نہیں سکتی جو، پھر بھی ان کے اندر اتنا جذبہ ہے. تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگرچہ باطل بھی ہے، کسی کو گالی گلوچ نہ دو، باطل کے خداؤں کو بھی گالی گلوچ نہ دو. ہاں ان کا رد کر سکتے ہو جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے رد کیا، لیکن گالی گلوچ کسی کے خداؤں کو نہ دو جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، جن کو اچھا سمجھتے ہیں. اگر تم ان کے جھوٹے خداؤں کو گالی گلوچ دو گے تو وہ تمہارے حقیقی خدا کو گالی گلوچ دیں گے، وہ زیادہ گمراہی کے اندر پڑ جائیں گے. اس لیے ان سے کنارہ کشی کر کے ایک طرف ہو جاؤ. 6 مہینے تک انہیں لکڑیاں اکٹھی کی، اتنا بڑا آگ کا چیخا تیار کیا کہ اگر اس آگ کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی گزر جاتا، اگرچہ جتنی اونچائی سے بھی گزرتا تو وہ پرندہ بھون کر نیچے آ جاتا تھا. یعنی آسمان جو آگ تھی وہ آسمان سے باتیں کر رہی تھی، اور کئی ایکڑ تک اس کی جو ہے وہ پھیلی ہوئی تھی آگ. اتنا بڑا چیخا انہوں نے تیار کیا. اب پریشان کہ آگ تو قریب ہی نہیں آنے دیتی، بہت کلومیٹر تک وہ دور رکھتی ہے انسان کو. ابراہیم علیہ السلام کو کیسے اس آگ کے اندر پھینکا جائے؟ تو شیطان آ گیا کہ اس کے لیے ایک منجنیق تیار کرو. منجنیق وہ مشین جو بڑے بڑے پتھروں کو دور دور تک پھینکتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی وہی تیار کرو، اور اس کے اندر بٹھا کر ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینک دو. باقی انشاءاللہ کل بیان کریں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے کریم اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اے اللہ جتنے مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جتنے مقروض ہیں قرض کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما. علماء طلباء مدارس کی حفاظت فرما، مجاہدین کی مدد مسد فرما. اے اللہ ہم سب کی جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما، تمام مسلمانوں کے جان مال کی عزت کی حفاظت فرما. اے اللہ جتنے بیمار ہیں گھروں کے اندر ہیں، ہسپتالوں کے اندر ہیں، ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. اے کریم پروردگار جتنے مسلمان وفات پا چکے ہیں ان سب کی کامل مغفرت فرما، آخرت کی تمام منازل آسان فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.